बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त अफवाहों की जद में है, सनसनी खेज़ी है, बहरान है और आम आदमी इस इंतज़ार में है कि आने वाले चंद घंटों में पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। ये सारी सूरत हाल जो कि क्राइसिस की निशानदही कर रही है, ये क्राइसिस किस तरह पाकिस्तानी मुआशरे पर असरअंदाज हो रहा है और किस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर असरअंदाज हो रहा है, एक हैजानी सी कैफियत है। इस कैफियत में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है और ख़ास तौर पर शोबा तालीम इससे किस तरह मुतासर हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो हैजान पैदा किए जाते हैं या पैदा हो जाते हैं या समाज के अंदर एक सनसनी खेज़ी दर आती है और एक सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेता है, तो इससे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कितने मुतासर होते हैं और ख़ास तौर पर वो इदारे जिनका काम बच्चों की तालीम व तरबियत का अहतमाम करना है और इस मुल्क के लिए नई नस्ल को तैयार करना है, वो इदारे इससे कितने अफेक्ट होते हैं और ख़ुद उनकी कारकर्दगी पर कितना असर पड़ता है। और फिर एक दूसरे पहलू से भी इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और वो पहलू ये है कि सियासत में ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये सियासत की ही देन है या इसमें शोबा तालीम का भी कुछ हिस्सा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, नामवर माहिर तालीम हैं, कालम नवीस हैं। डॉक्टर साहब वेलकम आपको। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर एजाज़ कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब भी माहिर तालीम हैं, रेक्टर हैं टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ के, इससे पहले वाइस चांसलर रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तदरीस का वसी तजर्बा रखते हैं, पाकिस्तान और बैरून मुल्क से न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि अब नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर अख्तर साहब आपसे करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सियासत में हमें जो कुछ देखने को मिल रहा है, ये सियासत का अपना ही पैदा करता है या शोबा तालीम का भी इसमें कुछ हमल दखल है? जी नीफ कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो तालीम है उसका मतलब ही ये होता है कि स्टूडेंट लोगों को एजुकेट करना, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना। और जब एजुकेट करना है तो उसमें मुआशियात के लिहाज से, वार स्टडीज़ के लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो उसकी साबका मुल्क की हिस्ट्री है, जियोग्राफी, जितने भी मामला इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये सारी जितने भी हैं, ये सारी जो खेप आती है, जो एक हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो बेस करता है वो हमारे तालीमी इदारे करते हैं। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना होता है। एक मैं अपने नाजरीन को आपके तवस्सुत से एक स्टडी के लिए कहना चाहता हूँ। एक मजमून है नेचुरल अरिस्टोक्रेसी, अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट में ये एक बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसको अगर आप पढ़ें नेचुरल अरिस्टोक्रेसी, तो उसमें जो थॉमस जेफरसन है और जो जॉन एडम्स हैं, दूसरा और तीसरा प्रेसिडेंट अमेरिका, इनकी आपस में कोरेस्पोंडेंस है, ख़त लिखते हैं एक दूसरे को और उसके बहस करते हैं। और उसका जो एंड है वो ये करते हैं कि अगर आपने अमेरिका को अजीम बनाना है अपने मुल्क को, तो आप अपनी नस्ल नौ को इस तरह एजुकेट करें कि उनमें जो स्टेन करते जाएं लोगों को। बस प्राइमरी से लोग फेल हुए, फिर मिडिल से फेल हुए, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो आगे चलते जाएं, फिर वो एमफिल में गए, एमए में गए, फिर उन्होंने सीएसएस का या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, और वो फिर जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है उसमें उसकी दो बेसिस वो रखते हैं। एक तो वो ईमानदार हो, दूसरा टैलेंटेड हो। ये दो जो नेचुरल अरिस्टोक्रेसी की जो बेसिस है, एक ये है कि वो कॉम्पिटेंट हो और दूसरा वो ईमानदार हो। अगर उनमें से एक एलिमेंट भी कम है, वो कभी ऑफिसर अच्छा नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि मुआशरे की जो बुनियाद हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं, एक टैलेंट और दूसरा ऑनेस्टी। ये प्रोड्यूस एजुकेशन सिस्टम करता है। तो अगर आप अपने तालीमी इदारों में ये चीज़ें सारी आप एक उसको इंश्योर कर दें, तो आने वाली जो खेप है या जो आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि वो गुड गवर्नेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करे। आपको पता है, सिर्फ एक फिक्रा कि आपको पता है कि जिस शख्स का ज़मीर किसी चीज़ को कबूल ना कर रहा हो, मतलब करप्शन है, वो एक बंदा उसकी जो नीयत है उसमें वो करप्शन नहीं है,
تو اس کو وہ 1000 دفعہ پہلے سوچتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں یہ کیا کر رہا ہوں, وہ اپنے آپ میں مرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. وہ نسل پیدا کرنا ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے جو مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام تعلیم کی ہی کمزوری ہے, یہاں سے ہی لوگ گئے ہیں نا. جی بالکل بالکل, آپ اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے کہ جتنا ہم ہیومن ریسورس دیتے ہیں وہ تعلیمی ادارے دیتے ہیں, اور اگر وہ کہیں پہ جا کے غلط کرتے ہیں تو ہمارے پنجابی میں عام کہتے ہیں تو کڑے استاد نہ پڑھے ہیں. تو یہ ایک عام بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کس سے پڑھے ہو تم. اگر وہ ایک اچھے استاد سے پڑھا ہے تو وہ اسی کو وہ نقل کرے گا, اسی کے ماڈل کو لے کے آگے چلے گا. اور اگر وہ ٹیچر جو ہے اس نے اس کو دغا بازی ادھر ادھر کی باتیں وہ سکھائی ہیں یا صحیح طریقے سے اس کو نہیں پڑھایا ہوا, تو اس کا بہت زیادہ, بس میں آئی کین کوٹ مائی اون ایگزامپل وین آئی واز اسٹوڈنٹ آف پنجاب یونیورسٹی. تو ایک ہمارے پروفیسر ہیں, وہ کلاس نہیں لیتے تھے, انہوں نے ہمیں اگنور کیا وہ مضمون. میں آج تک بھی اس مضمون میں جو ہے وہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکا اس طرح جس طرح باقی. بالکل نہیں ہو سکا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ مضمون آئے تو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کالم اپنے میں کچھ نہیں لکھ سکتا, اور وہ صرف اس استاد کی جو ہے وہ بددیانتی ہے کہ اس نے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نظام تعلیم ظاہر ہے یہاں سے ہی ہیومن ریسورس آگے جاتا ہے, لیکن اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ جو سیاسی حالات ہیں, گورننس کے جو حالات ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن پہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں اور پھر اوورآل نظام تعلیم پہ بھی. جی حنیف صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی کہ آپ کا میں پارٹیسپیٹ کروں آپ کے پروگرام میں. تو اس کا آپ کے کویشچن کا ایک جو بہت بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے نا, وہ بچوں پہ ہے اس وقت, جو فیس کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر ہم فیس کر رہے ہیں, اور پیرنٹس ان کو بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن. ریسنٹ انسیڈنٹ جو میں نے بھی دیکھا, پورے پاکستان نے, پوری ورلڈ نے دیکھا کہ جو پنجاب اسمبلی میں مار دھاڑ ہوئی ہے, اور جو ایک ہولیگنزم انفارچونیٹلی کہ وہ سویلائز سوسائٹی میں ایسے کبھی نہیں ہوتا, کہ وہ جو ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں لاہور میں بیٹھا تھا, مجھے کیلیفورنیا سے کالیں آ رہی تھی کہ آپ لوگ سیف ہو, آپ کو تو نہیں کوئی مار رہا کہ آپ یونیورسٹی. تو ہم بتا رہے تھے کہ ہم تو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے یار آپ کے لا میکرز یہ سب کچھ کر رہے ہیں, دیز آر یور لا میکرز, دے آر میکنگ لا فار دا سوسائٹی. سوسائٹی از گوئنگ ٹو بی رن بیسڈ آن دیئر لاز. ان لوگوں کے لاز جو آپس میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں. تو اٹ از سم تھنگ نیور ہرڈ. یہ سویلائز سوسائٹیز میں کبھی ایسے نہیں ہوتا جو کچھ انفارچونیٹلی ہو. تو سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا ایجوکیشن میں یہ بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے بالکل, آنیسٹلی اسپیکنگ. وہ کہہ رہے کہ وہ بچے جو فوکس کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے, وہ گھر جاتے ہیں. اب یہ LEDs LCDs یہ ساری چیزیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ریلیکسیشن کے لیے کہ وی یوز دیز ڈیوائسز, اسمارٹ فون ہے, ٹی وی ہے, یہ ہے. اب جب آپ گھر میں جا کے ٹی وی آن کرتے ہیں, اب اس پہ انٹرٹینمنٹ تو ہے کوئی نہیں. اب جس چینل پہ بھی جائیں گے وہ یہ سب کچھ یہی دکھا رہے ہیں, وہ یہی سنسنی خیزی بحران, ابھی کچھ ہونے والا ہے, ابھی کچھ ہونے والا ہے. تو یہ ایک سو انفارچونیٹ سچویشن. اور پھر جسٹ ان ریسنٹ ڈیز میں آپ نے جو ایک ڈالر کی فلائٹ دیکھی ہے, اب جیسے ہمارے پاس انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ڈگری ہے, بچوں نے فارن کرنسی میں پے کرنی ہوتی ہے. ہاں, اس ٹاپک پہ میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں, آپ بھی ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس میں فیسز اور یہ مہنگائی کا جو عام آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے, یہ ایجوکیشن پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ سر اس کا تو بہت زیادہ. اب لکیلی ٹیلنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ اونڈ بائی ایک بہت بڑا انڈسٹریل گروپ ہے سیالکوٹ کا, ان کا پروجیکٹ ہے یہ. تو اس وقت جتنے بھی بچے ہیں وہ ہمارے پاس اسکالرشپ پہ ہیں. کسی کو ہم 70% اسکالرشپ دے رہے ہیں, کسی کو 80% اسکالرشپ دے رہے ہیں. گروپ لیکن ہر جگہ تو یہ فیسلٹی نہیں, ہر جگہ پہ نہیں ہے. دیٹس ویری ٹرو. اچھا, تو اس سے یہ ہو گیا کہ ڈراپ آؤٹ ریشو جو تھا وہ بہت بڑھ گیا. انسرٹینٹی ہے, پڑھ ہی نہیں پاتے, کنٹینیو رکھ ہی نہیں سکتے. ایسی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی. فورن انویسٹمنٹ جو آنی ہے آپ کے کنٹری میں وہ نہیں آئے گی, آپ اٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے. چونکہ فورن انویسٹمنٹ تو دیکھتا ہے یہ تو اسمبلی میں بیٹھ کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو یہ کنٹری کیسے چلائیں گے؟
یہ تو گاڈ فاربڈ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیڈنگ ٹوارڈ سول وار. تو یہ ایک پرسیپشنز ہے جو ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو انفارچونیٹ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جس طرح اختر صاحب نے پہلے فرمایا کہ اس کی کمزوریاں ہیں جو ہمیں معاشرے کے مختلف شعبوں میں نظر آ رہی ہیں، سیاست میں بھی نظر آ رہی ہیں، پہلے ہی کمزور ہے نظام تعلیم، تو اب اس طرح کے حالات اس کو اور زیادہ ویک کر رہے ہوں گے. جی سر، اس میں دیکھیں اگر وہ یہ آپ کا کویسچن جو ہے لے کے جاتا ہے ہمیں روٹ کازز کی طرف، کہ یہ جو انکمپیٹنٹ پولیٹیکل مافیاز بیٹھ جاتے ہیں آ کے، وہ آئے کیسے ہیں وہاں. کیونکہ آپ کا ایک الیکٹورل پروسیس جو ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن تو ہے کوئی نہیں. مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ مشرف نے BA لیول تک کی تھی، شاید وہ بھی بعد میں میرا خیال ختم ہو گئی تھی کہ گریجویشن انڈر ایٹ لیسٹ 14 ایئرز آف ایجوکیشن. تو جب آپ کے پاس ایسے لوگ آ جائیں گے جن کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، جو پڑھ ہی نہیں سکتے کچھ بھی. اب US میں جہاں میں نے لائف کا بہت اچھا ٹائم گزارا ہے، وہاں ہر فرد کے لیے ایک ضروری ہے کہ وہ 2-3 کتابیں ویک میں پڑھ لیتے ہیں، بکس ابھی. اچھا، اس لیے ان کے بک اسٹور کلچر کا حصہ بن گیا. کلچر کا پارٹ ہے. ریڈنگ از مسٹ اوور دیر. اگر آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ لاسٹ ویک یا پرسوں آپ نے کون سی بک پڑھی تھی، تو یو آر کنسیڈرڈ ایز ناٹ پارٹ آف دیئر سوسائٹی. وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایلین ہے. اچھا، تو یہ ایک ایکیڈیمک اسٹینڈرڈس کو بہتر کرنا ہوگا، اور آپ کے الیکٹڈ ممبرز جو ہیں ان کا منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوگا، جو کہ سیمز لائک امپاسبل، بٹ یو نیور نو کہ اللہ پاک کرم کرے اور چیزیں بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے گا. ایوان سچ میں ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں پیدا ہونے والے سیاسی جو بحران ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے نظام تعلیم پر، آج کے پروگرام میں اس پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، تو ایک یہ لاجک دی جاتی ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ہمارے ہاں ریسورس نظر آ رہا ہے، ہیومن ریسورس، اس کی وجہ یہ ہے، یہ انکمپیٹنٹ اس لیے ہے کہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ وہ یونینز پر پابندی لگی ہوئی ہے ایک عرصے سے. وہاں پہ کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی اسٹوڈنٹس کی، اور غیر سیاسی تربیت یافتہ لوگ جو ہے وہ جب آئیں گے میدان میں تو پھر اس طرح کے مظاہر ہوں گے. کیا اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ اچھا، یہ میرا موقف اس میں ٹوٹل آئی ایم اگینسٹ یونینز جو ہے نا، اسٹوڈنٹ یونین اور دوسری جتنی بھی یونین ہے، بیکاز موسٹ آف دا ٹائم دے بلیک میل ایڈمنسٹریشن. جو ویسٹ میں اس کا تصور ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جو یونین ہے وہ اس طرح نہیں کرتی کہ وہ بعد میں پتہ چلے کہ ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بدماش بن گئے ہیں، انہوں نے قبضہ گروپ شروع کر دیا، اور تو یہ اس لحاظ سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاست ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آپ کے لوکل گورنمنٹ ہے، وہ لوکل گورنمنٹ ہے آپ کی. اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آپ نہیں کروائیں گے، آپ کی بریڈ وہاں سے آنی ہے. سیاست کی نرسری وہ ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ وہ جو لوگ آتے ہیں، لیکن یہ جو عملی سیاست ہے یہ ادھر سے لوکل گورنمنٹ ہے. جس ملک میں لوکل گورنمنٹ ویک ہوگا وہاں پہ کبھی لیڈرشپ نہیں پیدا ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے بھی الیکشنز میں کہا تھا کہ اتنے سے زیادہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں زیادہ خرچ نہیں کر سکتے آپ، یہ رولز ہیں باقاعدہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ. ہاں جی، لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی گرفت نہیں ہوئی. ہمارے ہاں اگر یہ کیس چلتا ہے تو 7-7 8-8 سال 10-10 سال جو ہے اس کا ڈیسیژن نہیں ہوتا. تو یہ ساری جو ہمارے جو ایک جو رول آف لا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ اگر میرا یہاں پہ میں اگر ہوں تو میں نے یہاں سے بھی بچ جانا ہے، میں نے ادارے سے بھی بچ جانا ہے، اس ادارے سے بھی بچ جانا ہے. اب جب یہ ایک سچویشن ہوگی تو ایک بندہ آرام سے دندناتا پھرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب گورننس کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کے بندے کے ہاتھ میں گورننس ہے کہ جس کا ایک جو ہے نا وہ کیسز ہیں عدالت میں، الیکشن کمیشن میں، اور ان کا کوئی ڈیسیژن کئی سالوں سے نہیں ہوا، اور اس کے جو مخالفین ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تو کیسز ہیں، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی کیسز ہیں. تو ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے اس میں. ایک آپ ایسا سچ جھوٹ کا ہی نہیں پتہ چلتا. ہاں جی، اس میں ایسا ایک پولیٹیکل کلچر پیدا ہوتا ہے
کہ جس میں ایک کنفیوزڈ سچویشن ہوتی ہے اور نوجوان جو ہے وہ بجائے اس کے کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ سچ اور جھوٹ کو صرف سوشل میڈیا پہ اور گالی گلوچ اس لحاظ سے ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو استاد تھے یا ایک جو سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو 70s ہے یا 60s ہے یا 70s ہے تو ہم یونیورسٹیوں کی کینٹین کے اوپر بیٹھ کے لیفٹ پالیٹکس اور رائٹ پالیٹکس اور فلسفی کو ڈسکس کرتے تھے. ٹھیک، اب وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے اب آپ کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کتنے پروفیسرز جو ہیں کہ وہ اس فلسفی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کنفیوزڈ سچویشن ہے یہ فیصلہ سازی پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ خاص طور پر نظام تعلیم کے اندر بیوروکریسی نے فیصلے کرنے ہیں، ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن ہے ایک پورا کا پورا، تو وہ اس سچویشن میں وہ بیوروکریٹ فیصلے نہیں کر پاتے، پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس سے ہائر ایجوکیشن کتنا متاثر ہوتا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، ڈفرینٹ یونیورسٹی میں، نسٹ میں رہا ہوں، اقرا یونیورسٹی میں رہا ہوں، پھر تو وہاں رہ کے مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں فیڈرل سیکریٹریز لیول کے لوگ جو تھے ان سے انٹریکٹ کروں. صحیح. اب فیڈرل سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹریز، ان سے زیادہ تو پالیسی میکنگ میں یا آپ کی بیوروکریسی میں کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے یہ وہاں رہ کے دیکھا ان سے مل کے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی بالکل بے باس ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل مابز جو ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ ان کے منسٹرز جو ہوں گے یا اس طرح کے، کہ وہ بعض اوقات ان کو کام کرنے ہی نہیں دیتے جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے. اور اس کے بعد اب جب میں نے لاہور میں کام کیا یونیورسٹیوں کے اندر، تو یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا باقی ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے دے کین ڈیلیور بیونڈ دیئر کیپیسٹی، لیکن ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی حکومت بنے گی، کون آئے گا کون جائے گا، ہم کوئی فیصلہ کریں آنے والا ناراض ہو جائے اس سے. پھر یہاں پہ یہ بھی کلچر ہے کہ جو آئے گا سب سے پہلے وہ تبادلے کرے گا، جو پہلے بیٹھا اس کو اٹھائے گا. تو یہ بھی فیصلہ سازی پہ اثر انداز. ہاں، یہ انسرٹینٹیز جو ہیں، یہ تو دیکھیں وائس چانسلر نے یا باقی ریکٹرز نے یونیورسٹی رن کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ کی پالیسی کی. ایون دو یونیورسٹی از اے چارٹرڈ انسٹیٹیوشن کہ ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ انٹرفیئرنس جو ہوتی ہے بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا پاکستان میں کام کر کے کہ جسٹ کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوتے کہ وہ بھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کچھ یونیورسٹیوں میں ایز اے وائس چانسلر کام کیا تو کسی پولیٹیشین کا مجھے فون آ گیا کہ جی اس کے گریڈ کو ذرا چیک کریں. اور میں نے کہا گریڈ کو اس کے کہاں سے چیک کروں بھائی میں؟ جو اس کو گریڈ دے دیا پروفیسر نے، گریڈ وہی ہوتا ہے، وہ گریڈ اس کو میں کیا چیک کروں گا؟ وائس چانسلر کا کام گریڈ چیک کرنا تو نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی چیزیں اب دیکھیں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. اچھا، اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی کانسٹیٹوینسی کا بندہ ہے، کانسٹیٹوینسی کے ان کے 40 ووٹ ہیں اور 40 ووٹ والا آ گیا اس کے گھر میں، ایم این اے کے گھر میں یا ایم پی اے کے گھر میں، تو ایم پی کے لیے ہی از اوبلیگیٹڈ کہ وہ اس کا کام کروائے جو بھی کام ہے. تو وہ اس طرح جب یہ چیزیں اس طرح ہوں گی تو پھر آپ کا ایک ٹوٹل ایک ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ ٹوٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں یہی ایک ریزن ہے. دیکھیں جب ایچ ای سی نے ٹیک اوور کیا ایز اے ہائر ایجوکیشن کمیشن، ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ان کو بنایا انڈر دی سپرویژن آف پریزیڈنٹ مشرف، چیزیں بہت بہتر ہوئیں اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس نے بہت اچھا پرفارم کیا. آپ کی ریسرچ اوپر گئی ہے، اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے سٹینڈرڈ اوپر گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آسا وہ جب آپ نے انڈر 18th امینڈمنٹ وہ سارے کا سارا پروونسز کو دے دیا تو پروونسز میں آ کے وہ چیزیں دوبارہ ڈسٹربنگ لیول تک چلے گی، چونکہ پروونسز میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی. ناظرین ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اس گفتگو پر غور کریں گے. ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے تعلیمی نظام پر جو سیاسی حالات ہیں وہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو بریک سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اس سے ایک تو بات میرا خیال ہے کہ ہم تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ باقی شعبے تو چھوڑے، تعلیم کو برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے اور سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے. تو یہ موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے کیا ہے؟ یہ سیاسی عدم استحکام کی جانب بڑھے گا یا اس سے مزید انتشار جنم لیتا دیکھ رہے ہیں؟ میں حنیف قمر صاحب اس چیز کو جو ایک دو چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں جس میں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ایک سین مائنڈ ہے وہ چیز کو دیکھتا ہے کہ جو ملک ہے، ریاست ہے وہ، اور ریاست کا جو ایک نیوکلس ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے.
ایک تو کانسٹیٹیوشن کو رول آف لا ہو اور دوسرا جو ریاست کے ساتھ وفاداری ہے، یہ دونوں چیزیں مجھے سب سے زیادہ یہ بھی آئین کا حصہ ہی ہے. جی ہاں جی، سب سے زیادہ مجھے دو چیزوں کا پرابلم ہوا ہے اس سارے کرائسس میں جو میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ٹی وی سکرین کو سب کو دیکھ لیں، اس میں کتنے لوگ سبجیکٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاسیات کو پڑھاتے ہیں اور جو اس سارے جو پولیٹیکل ڈائنامکس کو پڑھاتے ہیں، وہ کتنے انالسٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرائسس میں. آپ کو میرا خیال 10% سے زیادہ نظر نہیں آئے گا. نمبر 1 شاید آپ تکلفاً زیادہ فگر دے رہے ہیں. ہاں جی بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ریلیونٹ بندے کو اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ ایک پروفیسر جو ہے وہ وہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا، کہ وہ اس کو بلایا ہی نہیں دعوت جاتا ہی نہیں دی کہ اب کیا. اب ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ اچھا اس میں پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا کے تو اس کے اوپر ٹیگ کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اندر کچھ اور کہانی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا صحافی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ سچ بول سکیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہوئی ہے اس کے اندر، کیا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ ٹیگ دیا ہے یا نہیں دیا. اس میں اتنی بھی جرت نہیں ہے، وہاں پہ ان کی انٹیگریٹی کا پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی ناکامی. عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ جی سیاستدانوں کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری انٹرفیئرنس ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا 2 اسمبلیوں میں کہ اگر وہاں پہ کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہے اور ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے تو وٹ از دیئر پرفارمنس. لیکن ابھی نہ ان کو اعتبار آ رہا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، نہ کرنے والوں کو. آپ دیکھیں کہ آپ ایک بندے کو دیکھ لیں، ان کی لینگویج دیکھ لیں، کیا ان کی جو لینگویج ہے وہ ایک پولیٹیشین کی یا ایک اسٹیٹس مین کی ہے. یہ تو دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ کرنے میں یا ریاست کو عزت دینے میں، ان کے ریاست کے جو ملکی مفاد ہے جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو مفاد کو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ استحکام نظر آ رہا ہے یا انسٹیبلٹی نظر آ رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے اس ساری سچویشن کا؟ یہ جو سب کچھ کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی اس بارے میں کنفیوزڈ ہیں، ساری قوم ہی کنفیوزڈ ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. آپ کا میڈیا ہر 10 منٹ بعد یہی خبر آپ کو سننے میں ملے گی کہ آنے والے گھنٹے میں پتہ نہیں کیا 70 گھنٹے 70-72 گھنٹے. اور یہ شیخ رشید صاحب نے پتہ نہیں کیا متعارف کروائے ہیں. اب ہر بندہ ہی 70-72 گھنٹوں پہ لگ گیا کئی دنوں سے. تو آپ کیا اس کا حل دیکھ کیا رہے ہیں آپ اور تجویز کیا کر رہے ہیں اس کا؟ سر میں فرسٹ آف آل تو گاڈ فاربیڈ کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو سلپ انٹو اوشن. دیر از نو سچ تھنگ. پاکستان از اے اسٹیبل کنٹری. یہ ایک ٹائم ہوتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم کرائسس آ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 24 کروڑ کا ملک جو ہے یہ بالکل چوک ہو کے پڑا ہے. Absolutely. یہ سارا شہر رستہ بستہ جپسی سے گزر کے آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ ایبسولوٹلی رائٹ. یہ وہ ایک بعض اوقات جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور آپ نے اس کو ویٹ کیا کہ وہ سنسنی خیزی ایک سسپینس کریٹ کر دیتے ہیں. باہر کچھ لکھا ہوتا ہے، اندر کوئی نیوز کریٹ دیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ مین ہیڈنگ کو پڑھ کے اس کو بلیو کر جاتے ہیں. تو دیر از نو سچ تھنگ. پاکستان اب تو یہ ٹی وی پہ خبریں پڑھنے کا بھی ایک سٹائل ہے. ہر چیز کو بڑا فیصلہ، بڑی خبر، بڑا دھماکہ، بڑا ہے. تو یہ پاکستان از اے ویری اسٹیبل کنٹری الحمدللہ. اکنامکلی یہ چھوٹے موٹے ہیں یہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ اگر اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں، ورلڈ بینک کی ہی رپورٹس دیکھیں، IMF کے دیکھیں، اکانومسٹ کے آرٹیکل پڑھ کے دیکھیں، تو وہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو بینکرپٹ. گاڈ فاربڈ دیر از نو سچ تھنگ. پاکستان از اسٹینڈنگ آن اے ویری اسٹیبل گراؤنڈ. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک فیکٹر ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فارن انویسٹمنٹ کچھ عرصہ کے لیے سلو ہو جاتی ہے. اچھا، وہ نیچرل ہے کہ وین وی سی ایک ان پلیزنٹ انسیڈنٹ تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بیہیویئر میں. ادروائز اکنامکلی یا اوور آل اگر میں talking about state of Pakistan, so it's very stable and alhamdulillah it is going to be stable. There is no way. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے. یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ لوٹ مار پڑی ہوئی ہے گاڈ فاربڈ یا کوئی اس طرح. نو سچ تھنگ. یہ جو سیاسی افراتفری اور گالم گلوچ کا کلچر اور یہ اس کے والے سے بنیادی فیصلے ہمیں ایک بطور فرد کے یا ایک معاشرے کے کیا کرنے ہیں؟ اس کا دیکھیں، اس کا ایکیڈیمکس کے ساتھ بہت اسٹرانگ لنک ہے کہ ہمیں اپنے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کو صحیح کرنا ہوگا.
ٹیچرز جو ہے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کی ٹیچرز کی ٹریننگ ہو. میں کیلیفورنیا میں پڑھاتا تھا تو سال میں 3 دفعہ ہمیں ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا تھا ایک یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا تھا. اچھا، پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں 3 دفعہ ٹریننگ ہوتی تھی 2 ویک کی. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس میں کچھ ایشوز ہیں، یا ہم پڑھتے نہیں ہیں، یا کیپیسٹی بلڈنگ کہ کنٹینیوسلی کہ ہم ایک تو ہمارا فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن میں رہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ وہ 2 ویکس کی ٹریننگ کے بعد جب ہم آتے تھے واپس تو وی ور ریئلی ویری انرجیٹک ینگ ٹیچرس. اچھا، اس کے اوپر ہمارے یہاں سیاستدانوں کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت سر ہوتی ہے، ان کی بڑی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کانگریس مین دیکھیں، سینیٹرز دیکھیں، وہ بڑا ڈائنامک رول پلے کر چکے ہیں فرام دا ویری بگننگ. جیسے پروفیسر سندھو نے کہا کہ وہ نیچے لیول سے آتے ہیں بالکل بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، امید یہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پر ہم سب غور کریں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.